अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, बहनों और भाइयों। मैं आज जो आप लोगों को वीडियो दिखाने वाला हूँ, ये एक बहुत ही ज़बरदस्त मुनाजरा हुआ था। कुछ सालों पहले की वीडियो है, लेकिन वीडियो बड़ी मज़े की है। ये वीडियो देखने के बाद आपके कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, इसलिए मैं ये मुनाजरा आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। सुन्नियों के एक बहुत बड़े आलिम हैं मुफ्ती हनीफ कुरैशी हाफिज़हुल्लाह ताला। इन्होंने मुनाजरा किया था अहले हदीस हजरात से, और अहले हदीस के भी बहुत बड़े पीएचडी डिग्री होल्डर एक आलिम बैठे हुए थे, और हाफिज़ उमर सिद्दीक हाफिज़हुल्लाह ताला भी बैठे थे। तो इन दोनों के दरमियान मुनाजरा हुआ। मैं अभी आप लोगों को मुनाजरा भी दिखाता हूँ। पहले ये बता दूं कि मुनाजरे का टॉपिक क्या था। मुनाजरे का टॉपिक ये था कि बरेलवी जो उनसे हैं वो ये साबित कर रहे थे कि जो वहाबी हजरात हैं वो गुस्ताख हैं। और पहले मैं बताता चलूँ कि बरेलवी वहाबी कहते किन्हें हैं। बरेलवी वहाबी अहले हदीस को भी कहते हैं और देवबंद को भी कहते हैं। इनको फ़र्क नहीं करते, ये दोनों को वहाबी कहते हैं, देवबंद को भी अहले हदीस को भी। हालांकि जो देवबंद हैं वो इन्हीं के मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं, क्योंकि देवबंद भी हनफी हैं और बरेलवी भी हनफी हैं। इनके आपस में इख्तलाफ हुए तो इन्होंने देवबंद को जो है ना उनको भी वहाबी कहना शुरू कर दिया, और अहले हदीस को तो ये वहाबी कहते ही थे, लेकिन ये देवबंद से ज़्यादा लड़ते हैं बरेलवी हजरात। तो मुफ्ती हनीफ कुरैशी हाफिज़हुल्लाह ताला ने गुस्ताख डिक्लेयर करने के लिए अहले हदीस हजरात को और बीच में ही देवबंद हजरात को गुस्ताख डिक्लेयर करने के लिए मुनाजरा किया और उनकी इबारतें पढ़ के सुनाई। अब वो कौन सी इबारतें थीं और मुनाजरे में क्या क्या बातें हुई, ये सारा कुछ जो है ना आपको इस मुनाजरे में मिलेगा। और मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, बहनों और भाइयों, ये मुनाजरा हरगिज़ किसी का दिल दुखाना नहीं है। ये मुनाजरा आपको दिखाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ इल्म देना है कि मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के लोग अपने फ़िरके में क्या कुछ जो है ना अकीदा रखते हैं। तो आए सबसे पहले हम ये मुनाजरा देखते हैं, फिर हम बात करेंगे। तो ये देखें। मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम हाज़रीन व सामीन, आज की इस नशिस्त में मैं इस चीज़ का इजहार करना चाहूँगा कि हम अहले सुन्नत व जमात का ये नज़रिया और अकीदा है कि जो शख्स बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर की बारगाह में अदना सी गुस्ताखी का इर्तिकाब करे, ऐसा शख्स दायरे इस्लाम से खारिज और मुर्तद है। तो दरबार रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसकी अजमत और शान का ये आलम है कि जिस लफ्ज में जर्रा बराबर भी शायबे तौहीन और इहामे बेअदबी आता हो, ऐसा लफ्ज इस्तेमाल करना बारगाह रिसालत में आपने हराम और कुफ्र। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इसी चीज की वजाहत फरमाता है। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन जिस वक्त हुजूर की मौजूदगी में अगर वो बात की वजाहत तलब करते, कोई बात उन्हें दोहराना उन्हें मकसूद होती, तो अर्ज़ करते राइना या रसूलल्लाह, ए अल्लाह के रसूल हमारी रियायत फरमाइए। इस लफ्ज का नाजायज फायदा उठाया दुश्मनाने बारगाह नबुव्वत ने, और वो अपनी जबानों को टेढ़ा करके कहते राइना, जिसका माना बनता है हमारे चरवाहे। अल्लाह ताला ने अपने प्यारे सहाबा महबूब के सहाबा को हुक्म दे दिया, ए मेरे महबूब तू कह दे। और अल्लाह ताला या अय्युहल्लज़ीना आमनू, हे ईमान वालों, ला तक़ूलू रायना, मैं अल्लाह तुम्हें हुक्म देता हूं कि आज के बाद तुमने रायना भी नहीं कहना, अगरचे तुम्हारे कहने में कोई गुस्ताखी का पहलू नहीं है। माज़अल्लाह तुम मेरे महबूब के प्यारे हो, लेकिन मेरे महबूब के गुलामों तुमने भी रायना नहीं कहना, क्योंकि इस लफ्ज को मिसयूज किया जा रहा है, गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। इससे पता चला हर ऐसा लफ्ज जिससे तौहीन का जर्रा बराबर भी शायबा भी आता हो, वो लफ्ज बारगाह रिसालत में इस्तेमाल करना तौहीन है। मैं दावा हमने किया था कि गैर मुक़ल्लिद अहले हदीस वहाबी हज़रात, ये लोग बेअदब और गुस्ताख हैं। और मैं बिल्कुल कहता हूं कि गैर मुक़ल्लिद वहाबी ये अल्लाह तबारक व तआला के गुस्ताख, रसूलुल्लाह के गुस्ताख और बेअदब, मेरे महबूब करीम के सहाबा के गुस्ताख और बेअदब, और मेरे रसूल अकरम फख्र दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहले बैत के गुस्ताख और बेअदब, और औलिया इज़ाम के गुस्ताख और बेअदब। ये हमारा दावा है, और इस पर मैं इंशाअल्लाह अपने आने वाले वक्त में अपनी बसात के मुताबिक वक्त के अंदर रहते हुए गुफ्तगू करते हुए दलाइल आप हज़रात के सामने पेश करूंगा। सबसे पहले दलील के तौर पर मैं किताब पेश करने लगा हूं मसलक अहले हदीस की मोतबर शख्सियत। आ जाएगा मौलवी साहब, अभी तो इब्तिदा है मौलाना, क्या समझते हैं, आगे देखते, अभी तो शुरू ही नहीं हुआ। सिराते मुस्तकीम मुसन्निफ शाह इस्माइल दिल्ली, गैर मुक़ल्लिद वहाबी हज़रात का पीर व मुर्शिद, उनका बहुत बड़ा मौलवी और उनके मसलक का सरखैर। इस किताब के अंदर शाह इस्माइल दिल्ली ने मेरे रसूल अकरम फख्र दो आलम की बारगाह में ऐसे लफ्ज इस्तेमाल किए हैं कि मैं समझता हूं कि एक मुसलमान सादा सा इल्म रखने वाला
میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ ایسا عام سا مسلمان بھی ایسے لفظوں کو بولنا تو کجا وہ سننا بھی گوارا نہیں کرتا. اور اگر مجھے بارگاہ رسالت میں آپ کا تحفظ اور ان بیدموں اور گستاخوں کی گستاخیوں کا اظہار مقصود نہ ہوتا تو میں کبھی یہ لفظ اپنی زبان پر نہ لاتا. وہ عبارت کیا ہے سنیے. یہ دیکھیے کتاب صراط مستقیم شاہ اسماعیل دہلوی, اس کا پیج نمبر ہے 118. اس میں شاہ اسماعیل دہلوی صاحب نماز کے اندر آنے والے وسوسوں کے بارے میں بحث کرتے ہوئے وہ لکھتے ہیں کہ زنا کے وسوسے سے اپنی بیوی کی مجامعت کا خیال بہتر ہے. نماز میں زنا کا وسوسہ آئے تو اس سے بہتر ہے کہ اپنی بیوی کا خیال آ جائے. اور شیخ یا اسی جیسے اور بزرگوں کی طرف خواہ وہ جناب نبی پاک ہی کیوں نہ ہو, اپنے خیال کو لگا دینا اپنے بیل اور گدھے کی صورت میں ڈوبنے سے برا ہے. میں پھر یہ کہنا چاہوں گا ایک عام سا مسلمان جس کے دل میں ایمان کا ذرہ موجود ہے وہ ان لفظوں کو سنے کہ نماز میں نبی کا خیال گدھے کے خیال کے برابر نہیں, اس سے بھی برا. اور اس کو آگے دلیل کیا دی آگے کہتے کیا ہے, کہتے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب نماز میں نبی کا خیال آئے گا تو یہ نماز میں نبی کا خیال آنا یہ بندے کو شرک کی طرف لے جا کر اسے مشرک بنا. اس عبارت کے اندر کئی طرح کی بے ادبیاں اور گستاخیاں واضح ہوتی ہیں. میں آپ کے سامنے یہ بخاری شریف پیش کرنے لگا, اس کا صفحہ نمبر 73 ہے. اس عبارت کے اندر جو سب سے زیادہ گستاخی ہے پہلے نمبر پہ تو یہ کہ نبی بیل اور گدھے کا اکٹھا ذکر کیا گیا, اور نمبر 2 نبی کے خیال کو گدھے کے خیال سے برا کرا دیا گیا. میں کہتا ہوں کہ کوئی مسلمان جس کے دل میں, اور میں جو سننے والے چونکہ آج کے اس مناظرے کا فیصلہ میرے سننے والے لوگ کریں, میں ان سے کہتا ہوں آئیے یہ حدیث شریف 73 نمبر پیج ہے بخاری شریف, حضرت سید عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا آپ کے سامنے صحابہ کرام نے یہ بیان فرمایا. سوال ہوا کہ کیا کیا چیز نماز کو توڑ دیتی ہے, یعنی اگر نمازی کے آگے سے گزرا جائے تو کیا کیا چیز نماز کو کاٹ دیتی ہے, توڑ دیتی ہے. فقالوا یقتل الکلب والحمار والمرأة, تو صحابہ میں سے کچھ نے کہا کہ کتا, عورت اور گدھا یہ اگر نمازی کے آگے سے گزریں تو اس کی نماز کو یہ چیزیں توڑ دیتی ہیں. تو سید عائشہ کو یہ بات بری لگی, کیوں کہ اس میں سید عائشہ چونکہ عورت تھی اور عورتوں کا ذکر گدھے اور کتے کے ساتھ اکٹھا کیا گیا, تو آپ نے فرمایا لقد جعلتمونا کلابا, اور تم نے ہمیں کتا بنا دیا. اب کوئی سید عائشہ سے پوچھے ام المومنین انہوں نے تو کتا کہا ہی نہیں آپ کو, انہوں نے تو اکٹھا ذکر کیا. سیدہ کائنات سید عائشہ صدیقہ ام المومنین, آپ کا یہ اعتراض, آپ کا یہ جملہ لفظ اٹھانا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اگر جانوروں کے ساتھ اکٹھا کسی جنس کا ذکر کیا جائے, اس جنس کی انسلٹ ہے, تو نماز کے اندر مصطفیٰ کریم کے خیال کو اکٹھا گدھے اور کتے کے ساتھ اکٹھا ذکر, گدھے اور بیل کے ساتھ اکٹھا ذکر ہی نہیں کیا گیا, بلکہ یہ کہا گیا نماز میں نبی کا خیال گدھے کے خیال سے برا ہے. اس سے بڑی گستاخی اور کیا ہو سکتی ہے. میں اپنے فاضل مناظر سے کہوں گا قرآن اور حدیث ایک کوئی دلیل لے کے آؤ جس میں یہ واضح ہو کہ واقعی نماز میں کتے اور گدھے کے خیال سے اور بیل کے خیال سے نبی کا خیال برا ہوتا ہے. ہمیں اس سے غرض نہیں ہے. اور پھر میں عرض کرتا چلوں قاضی نماز میں نبی کا خیال آئے تو یہ اس سے برا ہے. حالانکہ میں کہتا ہوں اگر کوئی نمازی نماز پڑھے تو وہ نماز پڑھتے ہوئے کبھی بھی تصور مصطفیٰ کے بغیر نماز پڑھی نہیں. اس لیے کہ جس گھڑی وہ نماز پڑھے گا, رفع یدین کرے گا, ہاتھ اٹھائے گا, تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے کانوں تک کیوں اٹھائے, وہ کہے گا اس لیے کہ رسول نے اٹھائے ہیں. اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ کتاب دینا ذرا مفتی صاحب جو آپ نے حوالہ بھیج دیا. هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. شرائط ایسے آپ نے سنی, اور شرائط میں سنی بریلوی علماء کا یہ دعویٰ ہے کہ غیر مقلد اہل حدیث مذہب گستاخ مذہب ہے اور ان کی گستاخانہ عبادت کی وجہ سے ان پر کفر لازم آتا ہے. یہ ان کا دعویٰ ہے. اور آپ دیکھیں گے امتیاز صاحب اور دوسرے سامعین کہ مسلک اہل حدیث کیا ہے وہ ہم بیان کرتے ہیں کہ مسلک اہل حدیث اصل میں کتاب و سنت کا نام ہے. مسلک اہل حدیث کسی شخصیت کا نام نہیں. یہاں بات ہو رہی ہے کہ اہل حدیث مسلک کو انہوں نے گستاخ ثابت کرنا ہے. ہماری کتابوں میں سے اور ان کی کتابوں میں سے ہم یہ بات ثابت کرتے ہیں کہ مسلک اہل حدیث صرف کتاب و سنت کا نام ہے, اور پورے مناظرے میں ایک جگہ پر بھی مسلک اہل حدیث کو یہ گستاخ ثابت نہیں کر سکتے. بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا چیرا تو ایک قطرہ خون بھی نہ نکلا. وہ کتاب حضرت صاحب نے مسلک اہل حدیث کے بارے میں یہ سن لیں, یہ فتاوی علماء اہل حدیث ہے ہمارے سامنے. مسلک اہل حدیث کا بنیادی اصول صرف کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. رائے قیاس اجتہاد اور اجماع یہ سب کتاب اللہ اور سنت رسول کے ماتحت ہیں. ارشاد خداوندی ہے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء. اصول کی بنا پر اہل حدیث کے نزدیک عقلی شعور مسلمان کو حق حاصل ہے
کہ وہ جملہ افراد امت کے فتاوا اور ان کے خیالات کو کتاب و سنت پر پیش کرے، اگر موافق ہوں تو سر آنکھوں پر تسلیم کرے ورنہ ترک کر دے۔ یہ ہے مسلک اہل حدیث، فتاوا علماء اہل حدیث، جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 12۔ یہ ہے فتاوا ثنائیہ، ابھی دیکھیں یار کے بارے میں اور مسلک اہل حدیث کے بارے میں ان کی وضاحت بھی بالکل عیاں ہے کہ مسلک اہل حدیث کتاب و سنت کا نام ہے۔ اب آئیے اس حوالے کی طرف جو چاہے تیرا حسن کرشمہ ساز کرے، شیعوں کو شیعہ بنا دو اور شیعوں کو ہیے بنا دو، یہ جو چاہے تیرا حسن کرشمہ ساز کرے، یہ ان کی کتاب ہے جن سے انہوں نے حوالہ پڑھا ہے۔ اس کے ابتدا میں ہی یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ پہلا باب تو شاہ اسماعیل کا ہے، دوسرا تیسرا چوتھا باب عبدالحی لکھنوی کا ہے، عبدالحی کا ہے، دیوبندیوں کی کتاب۔ دیوبندیوں کی کتاب پیش کر کے اہل حدیث کو ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اہل حدیث جو ہے مسلک جو ہے گمراہ مذہب ہے، مسلک ہے۔ یہ دیکھیے یہ بہتان ہے والا، یہ لے لیجیے، یہ تقویت مولانا اسماعیل اور تقویت الایمان، یہ قادری رضوی کتب خانے سے شائع ہوئی ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 47 پر بھی یہ بحث ہے کہ یہ کتاب دیوبندیوں کی ہے یا اہل حدیثوں کی ہے۔ یہ مناظرہ جھنگ میرے پاس پڑا جو بریلویوں اور دیوبندیوں کے درمیان ہوا۔ ایک طرف حق نواز صاحب تھے اور دوسری طرف ان کے اشرف سیالوی صاحب تھے، وہاں بھی یہی عبارت پیش کی گئی۔ اب یہ دیکھیے یہ عبارت دونوں فریق وہاں مانتے ہیں، کہتے ہیں یہ مناظرہ جھنگ ہے، کہتے ہیں یہ عبارت مولانا اسماعیل دہلوی یا سید احمد بریلوی یا مولانا عبدالحی کسی کی بھی ہو، ہمیں اس کی تعیین سے غرض نہیں، ہمیں صرف اس سے غرض ہے کہ علماء دیوبند کی ایک مسلمہ کتاب، علماء دیوبند کی ایک مسلمہ کتاب، انہوں نے کہا اس پر بحث نہیں کہ شاہ اسماعیل کے پہلے باب میں ہے یا عبدالحی کے دوسرے اور تیسرے باب میں ہے، کہتے ہیں کہ شاہ یہ ہمیں صرف اس سے غرض ہے کہ علماء دیوبند کی ایک مسلمہ کتاب کے اندر ایک طرف سرکار کے خیال اور تصور کو رکھ کر دوسری طرف اس کے مطابق گدے اور بیل کے تصور اور خیال کو ذکر کیا گیا ہے۔ یہ کتاب کس کی ہے؟ سید احمد کی۔ اس کے پہلے باب کو لکھنے والا، ترجمہ کرنے والا، اس کی زبان کو نقل کرنے والا، پہلا باب لکھا ہے شاہ اسماعیل نے، باقی باب لکھے ہیں عبدالحی نے۔ جو عبارت اس نے پیش کی ہے وہ عبدالحی کی عبارت میں موجود ہے جو پکا دیوبندی تھا، اور اس کے بارے میں شاہ اسماعیل کے بارے میں بھی یہ عبارت یہ تحریک آزادی فکر، یہ شاہ مولانا محمد اسماعیل سلفی صاحب نے یہ لکھی ہے، اور اس میں انہوں نے اس پر یہ لکھا ہے کہ سید احمد بریلوی بھی حنفی ہیں اور مولانا عبدالحی بھی حنفی ہیں۔ شاہ اسماعیل صاحب نہ اس کتاب کے مصنف ہیں نہ اس کے مترجم ہیں، وہ تاجر کتب حضرات کی ہوش کہ انہوں نے شہرت کی وجہ سے کتاب پر خاموش۔ آپ دیکھو جی امتیاز صاحب ٹائم دے دو گے بولے بار پر آپ اس کو بولیں کہ ہمیں بولیں، ہم آپ کتنے تو دیکھا میرے پیارے عزیز دوستوں، بہنوں اور بھائیوں، آپ نے پورا مناظرہ جو ہے نا وہ ملاحظہ فرمایا، اور پورا مناظرہ دیکھنے کے بعد آپ کو یہ پتہ لگا کہ بریلوی جو ان سے ہیں وہ اہل حدیث اور وہابی دونوں کو جو ان سے نا اہل حدیث اور دیوبند دونوں کو جو ان سے نا وہابی کہتے ہیں۔ اور یہاں پہ غلطی حنیف قریشی سے کیا ہوئی، حافظہ اللہ تعالیٰ سے، انہوں نے جو دیوبندیوں کے عقائد تھے نا، جو دیوبندیوں کی کتاب تھی صراط مستقیم، اس کا حوالہ دے کے یہ جو عبارت، جو گستاخانہ عبارت لکھی ہوئی ہے، وہ اہل حدیث پہ ڈال دی کہ آپ کے بزرگوں نے یہ لکھا ہے۔ حالانکہ اہل حدیث جو ہے نا وہ کسی فرقے کا نام نہیں ہے، اہل حدیث کتاب و سنت کے منہج کا نام ہے، قرآن و سنت کے منہج کا نام ہے، جو صرف قرآن کی مانتے ہیں، حدیث کی مانتے ہیں، اس کے علاوہ کسی بھی باب پیر کی نہیں مانتے۔ یہی چیز بریلویوں کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ اہل حدیث کسی باب پیر کی نہیں مانتے، کسی بابے کی کتاب کو نہیں مانتے کہ انہوں نے بیچ میں گستاخی کی ہو، جو مرضی کیا ہو۔ اہل حدیث وہ مانتے ہیں جو چیز قرآن میں موجود ہو، اور جو چیز جو ہے نا احادیث میں موجود ہو، صحیح احادیث میں موجود ہو اور قرآن مجید کی آیات مل جائیں، اس کو اہل حدیث ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ تو مناظرے میں جو بھی باتیں ہوئی ہیں وہ جو ہے نا دیوبند کی باتیں تھی جو اہل حدیث پہ فٹ کی جا رہی تھی، تو اس وجہ سے اہل حدیث جو ہے نا اس مناظرے میں اہل حدیث کی فتح ہوئی، کیونکہ اہل حدیث ان چیزوں سے بری و ذمہ ہے۔ تو میرے پیارے عزیز دوستوں، بہنوں اور بھائیوں، امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہر ویڈیو کے اینڈ پہ میں آپ لوگوں سے ایک سجیشن کہتا ہوں کہ مجھے نا کمنٹ میں ایک سجیشن ضرور دے دیا کریں کہ آپ لوگوں کو میری ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں۔ اگر اچھی لگ رہی ہے تو کمنٹ میں ماشاءاللہ لکھ کے مجھے اپریشیٹ کر دیں، اور اگر بری لگ رہی ہیں تو بھی مجھے سجیشن دے کہ آپ ایسی ویڈیوز نہ بنایا کریں تاکہ میں ایسی ویڈیوز نہ بناؤں۔ امید کرتا ہوں کہ یہ والے جو ان سا ٹاپک تھا، اس ٹاپک سے آپ کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ضرور ملا ہوگا۔ جزاکم اللہ خیرہ۔